बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। इस्लाम के हवाले से जब कभी भी बात की जाती है तो हमें मुख्तलिफ़ तबक़े नज़र आते हैं। एक वो गिरोह है जो ये मानता है कि पिछले 1400 सालों में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे सल्फ़ व सालिहीन ने जो भी रवायत कायम की है वही इस्लाम है। और एक दूसरा गिरोह वो है जो ये कहता है कि हमारे उलमाए किराम ने जो भी रवायत कायम की हो, अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो हम हरगिज़ उसे कबूल नहीं करेंगे। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब का आता है, जिन्होंने ना सिर्फ उलमाए किराम की किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल किया बल्कि पिछली सदी के अज़ीम मुफ़क्किरीन के साथ बैठकर उनसे तालीम हासिल की और इस्लाम को समझने की कोशिश की। आज उन्हीं के शागिर्द ख़ास मोहम्मद हसन इलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे आज हम आजकल सोशल मीडिया पर उठने वाले एतराज़ात के हवाले से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हसन इलियास साहब को अपने इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हसन इलियास भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उम्मीद है आप भी खैर आफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, मैं हाज़िर हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हसन इलियास भाई कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हसन भाई, सबसे पहले जो मेरी और बहुत से भाइयों की आपसे शिकायत है, आपसे और बिलखुसूस गामदी साहब से, कि गामदी साहब या फिर आप बज़ाते ख़ुद सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का जवाब नहीं देते। तो कुछ लोग इसी बात को दलील बनाते हैं कि आपका सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाली बातों का, एतराज़ात का जवाब ना देना, इसका मतलब ये है कि आपके पास जवाब ही नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप नाम लेकर, जैसे आजकल अमूमन एक ट्रेडिशन बन चुका है हमारे यहाँ कि जब किसी भी कोई आलिम किसी को जवाब देता है तो बाकायदा पहले उसकी वीडियो अटैच की जाती है, उसका नाम लेकर रिबटल किया जाता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ हमें ये अमूमन ये कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता। तो सवाल बेसिकली ये है कि क्या आपके नज़दीक इस तरह से नाम लेकर रिबटल करने का तरीका दुरुस्त नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझ तालिब इल्म को यहाँ मदऊ किया, और मेरी ये कोशिश होगी कि अपने इल्म की हद तक जो बात मुझे ठीक लगती है मैं बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। जो पहली बात आपने पूछी है उस हवाले से अर्ज़ी है कि हम पर जो भी कोई एतराज़ात होते हैं, तनकीदात होती हैं, लोगों की जानिब से इश्कालात, इबहामात सामने आते हैं, बतौर तालिब इल्म के और बतौर एक इदारे का हिस्सा होने के और बतौर गामदी साहब की सोहबत में वक्त गुजारने के, मैं सिर्फ़ आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा हिदायत की जाती है वो यही है कि हमारे नुक्ता नज़र पे जब भी, जहाँ भी, जो भी, जिस भी तरह से कोई भी बात कर रहा है, उस बात को संजीदगी के साथ पढ़ा जाए, उसकी तरफ इल्तफ़ात हो, उसकी तरफ तवज्जो की जाए और सब काम छोड़ के की जाए। आप ये जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी ने अपना एक दायरा इख्तियार मुकर्रर किया हुआ है, वो उसके अंदर रहकर कायम करता है, उसका इंतखाब होता है। बाज़ लोगों ने तालीमी सरगर्मी को अपनाया हुआ है, बाज़ लोग तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं, बाज़ लोग तहकीकी मिजाज और ज़ौक़ के होते हैं। वो सब लोग जो गामदी साहब के हल्का तलामिज़ा में हैं, शागिर्दों में हैं, उनको हमारे उस्ताद की तरफ से यही हिदायत की जाती है कि जब कभी भी आपके किसी नुक्ता नज़र पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अखबार में हो, कॉलम में हो, किसी आर्टिकल में हो, किसी शख्स की गुफ्तगू में हो, किसी कमेंट में हो, कोई तनकीद सामने आती है, कोई एतराज़ सामने आता है, तो सब कामों को छोड़कर उन एतराज़ात को पढ़ें और उनको समझें कि वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे बुनियादी और इब्तदाई बात तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर गामदी साहब की फ़िक्र के हवाले से कोई एतराज़ात पेश किए जाएँ और वो हमारे रेडार में ना आएँ। मैंने यहाँ तक इसका एहतमाम किया है कि वो तमाम एतराज़ात जो गामदी साहब पर किए जाते हैं उनके लिए ख़ुद अपनी वेबसाइट पर एक इंसाइक्लोपीडिया बना दिया है, जहाँ पर वो तमाम आर्टिकल्स भी मौजूद हैं और जो नए आर्टिकल्स और वीडियोज़ आ रही हैं उनको भी वहाँ पर टैग करके रखा जा रहा, ताकि दुनिया को भी बताया जा सके कि ना सिर्फ ये कि ये हम पर एतराज़ात किए गए हैं, बल्कि ये लोग हैं, ये उन्वानात हैं और इस पस मंज़र में एतराज़ किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जाती, और ना करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ना करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये जो तनकीदात होती हैं, जो एतराज़ात होते हैं, ये मेरी दीनी फ़िक्र के इस्तेहकाम की ज़रूरत भी हैं और बुनियाद भी हैं। अगर हम पर तनकीद नहीं होगी, हम पर एतराज़ नहीं किया जाएगा, तो हम दो पहलुओं से नुकसान में रहेंगे। पहला पहलू तो ये है कि ऐन मुमकिन है अल्लाह के दीन की तफ़हीम में कोई बहुत बुनियादी गलती हम कर रहे हों जिससे लोगों में गुमराही फैलने का अंदेशा हो, और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अल्लाह की हिदायत मजरूह हो जाए, मस्त शक्ल में लोगों के सामने आए, तो ये हमारी आखिरत की तबाही का बायस बन सकती है। तो हम बड़ी तवज्जो से उन तनकीदात को पढ़ते हैं कि शायद इसमें हम पर हमारी कोई गलती वाज़े हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बसा औक़ात तनकीद को पढ़ के आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपको सुनने वाला, आपको पढ़ने वाला, आपको देखने वाला
किस زاویے سے بات کو پرسیو کر رہا ہے، تو آپ پر آپ کی اپنی کمی کوتاہی، آپ کی پیشکش اور پریزنٹیشن کے اندر جو اسقام ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو تنقید زندگی ہے، اعتراضات زندگی ہیں، وہ اگر نہیں کیے جائیں گے تو اس میں سب سے بڑا نقصان دوسرے میں کسی کو نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر تنقیدات بھی ہوں، اور ان تنقیدات کو میں بہت دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی زخرفیت اور ملمہ سازی اور تصنع اور بناوٹ کے، کہ ہم لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر ان تنقیدات کو پڑھتے ہیں۔ اگلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ان تنقیدات کا ہم جواب کیسے دیتے ہیں۔ بہت ساری تنقیدات ہوتی ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دن کے مجھے روزانہ کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے نکالنے پڑتے ہیں صرف تنقیدات کو پڑھنے کے لیے۔ 4 سے 5 گھنٹے بھی میں بڑے، جس کو آپ کہتے ہیں ہمبل انداز میں کہہ رہا ہوں، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تنقیدات کا سلسلہ ہے جو ویڈیوز کی صورت میں بھی، آڈیوز کی صورت میں بھی، اور یہ کالمز کی طرح تنقیداتی پوسٹ کی صورت میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جواب دینے کے 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس پہلو سے تنقید ہو رہی ہے وہ پہلو کیا ہم نے اپنی پیشکش میں، اپنی پریزنٹیشن میں واضح کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہم اپنے اصولی موقف کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر طالب علمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو آج سے کم و بیش 3 سال پہلے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اعتراضات سیریز، اور اس میں بالعموم جو بڑے اعتراضات، تنقیدات پیش کی جاتی ہیں ان کو لے لیا، اور لینے کے بعد جو ان کا اصل استدلال ہے، ان کا اصل آرگومنٹ ہے، اس آرگومنٹ پر اپنی رائے پیش کرنے کے سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کم و بیش 150 سے زیادہ گھنٹوں پر مشتمل وہ گفتگو موجود ہے۔ تو ہم اس جگہ پر اپنے موقف کی طالب علمانہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس موقف کی وضاحت ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ کرنی پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی فکری مسئلے کو، تعبیری مسئلے کو، فلسفیانہ مسئلے کو، نظریاتی مسئلے کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی اصل بناء استدلال سے لے کر اس کے اطلاقات تک سب کو واضح کیا جائے۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ڈیٹا درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لائیو سٹریم میں جا کے کسی شخص کا مناظرہ کر کے، کسی شخص کا نام لے کر اس پر گفتگو شروع کر لی جائے۔ اسی طرح سے جو اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اپنی بنائے استدلال آج کے لوگوں کی سرحد کی بنیاد پہ بنتے ہیں، یا یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے، کوئی فریم آف ریفرنس ہے جس میں کھڑے ہو کے بات کی جا رہی ہے؟ اگر یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے اور قدیم فریم آف ریفرنس ہے تو سب سے پہلے بات اس نقطہ نظر یا اس مذہب کی اصل پر ہوگی، اس استدلال پر ہوگی کہ اس کو خود اس کے بڑے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو 23 اعتراضات سیریز میں ہم نے یہی کیا ہے۔ جو تنقیدات ہم پر کی جاتی ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کی بنائے استدلال کو متعین کیا ہے، اور بنائے استدلال کو متعین کرنے میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ دوسرا شخص جو بات آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے خود اس کے نقطہ نظر کی تعیین کی جائے، اور ایسے تعیین کی جائے کہ وہ خود پکار اٹھے کہ ہاں میں یہی بات کہتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، کیا اس کا اعتراضات میں سے کوئی اعتراض منطقی نوعیت کیا ہے، کیا عقلی تصور پر اعتراضات ہیں، یا وہ ہمارے قائم کردہ اصولوں اور اطلاق کے مراحل میں کوئی انکنسسٹنسی کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان سب کو اگر آپ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں تو یہ سنجیدہ علمی فکری تحقیقی کام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی شخص راہ چلتے ہوئے کوئی آپ پر اعتراض کرے اور اب وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کا نام لے کے جواب دینے کا آغاز کر دیں۔ تو جو کچھ تنقیدات ہم پر ہوئی ہیں ان تنقیدات کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں، ان تنقیدات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ان تنقیدات میں سے شاید اس وقت تک کوئی ایک بھی ایسی تنقید نہیں ہے جس پر ہم نے گفتگو نہ کی ہو یا اپنا نقطہ نظر واضح نہ کیا ہو، یا لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اس پر اٹھایا گیا تو اس کو زیر بحث نہ لایا گیا ہو۔ لیکن لوگوں سے الجھنا، لوگوں کے نام لے کے ان کی ویڈیو کاٹ کے بتانے کی کوشش کرنے کا ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں، میں اس چیز کو مہلک سمجھتا ہوں۔ اس سے 2 نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علم مر جاتا ہے اور مناظرہ بازی اور مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ اصل میں جو نفسیات پیدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو لازماً اگر کسی چیز کو پیش کرنا ہے مقابلے میں تو آپ پہلے تو اس کی بات کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بات کیا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی کلپ کاٹیں گے، اس کی پوری بات منتقل ہی نہیں ہوگی، اس کی بنائے استدلال واضح نہیں ہوگی، اس کے نقطہ نظر کا ابلاغ ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ دیانتداری نہیں کر سکتے۔ پھر آپ جو اپنی بات کریں گے
وہ اپنی بات میں وہ شخص موجود ہی نہیں ہے کہ اس پر اس کا کوئی اعتراض پیش کیا جا سکے. اس بات میں آپ تفصیلی نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے آپ ویڈیو کی دنیا میں جیتے ہیں, آپ کو مختصر سی کوئی بات کرنی ہے, کلپ لگانا ہے, جواب دینا ہے. پھر آپ جواب دیں گے تو آپ کو پتہ ہے اس کو عوام سن رہے ہیں, موازنہ کریں گے, تو ایک نفسیات بنتی ہے تنا تنی کی, مقابلے بازی کی, جیت ہار کی اور شکست و فتح کی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کمزور چیزوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر لوگوں کے ساتھ مقابلے کی دنیا میں اتر کے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑی مہلک نفسیات ہے. میرا خیال ہے ہمارے علماء کو بھی کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام چلنے کا نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوتا, اس کا فائدہ جن پر تنقید کی جا رہی ہے ان کو نہیں ہوتا, اور اس کا فائدہ ان مسلمانوں کو بھی نہیں ہوتا جو علمی مباحث کے اندر اگر کبھی کسی اضطراب کا شکار ہیں تو کوئی روشن دلیل لے کر اپنی زندگی میں مثبت طور پہ اپنا سکیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گروہ بندیاں ہوتی ہیں, مسلک پرستیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی فضا بن جاتی ہے. تو جتنے اعتراضات ہم پر فیس بک پہ ہوتے ہیں ان کو ہم لے کر ان کی بنا استدلال کو متعین کرتے ہیں, ان کو اپنے پلیٹ فارمز پہ زیر بحث لاتے ہیں. ایسے موقعوں پر جہاں پر ہمیں اپنی رائے پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے وہاں پر پیش بھی کر دیتے ہیں, بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں اختصار کے ساتھ. لیکن بعض لوگوں کا یہ بہت اصرار ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں. تو میں ان سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے نقطہ نظر کو جانتے ہیں, میں آپ کے نقطہ نظر کو جانتا ہوں, تو آپ مجھے گفتگو کے لیے نہیں بلا رہے, آپ میری بات جاننے کے لیے نہیں بلا رہے, آپ اصل میں میری غلطی مجھ پر واضح کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو غلطی واضح کرنے کے لیے جو کوشش آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس گفتگو کے اندر جہاں میں اور آپ آدھے پونے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو پر ہی واضح کریں کہ یہ شخص غلط ہے. تو یہ واضح کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے, آپ پورا دن یہ کام کرتے رہیں. مجھے اس میں اگر کوئی ایسی بات لگے گی جس میں مجھے میری غلطی محسوس ہوتی ہے تو میں اس کو خود تسلیم کروں گا, اور مجھے لگے گا کہ میری بات غلط پیش کی جا رہی ہے تو میں اس غلط بات کی تردید بھی کروں گا اور اپنا صحیح نقطہ نظر واضح بھی کر دوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام اس نئی دنیا میں آئے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے, یہ جو اس طرح کمیونیکیشن کی دنیا ہے, اس وقت ان کے گروہ میں اس طرح کے مناظروں کی بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں بالآخر ان کو نقصان ہوگا, اور وہ نقصان اس پہلو سے ہوگا کہ جب کبھی آپ اس طریقے سے دوسروں کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی دیانتداری سے ان کا نقطہ نظر بیان ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی بنا استدلال کو جانیں, ان کا تفصیلی موقف پڑھیں, طالب علمانہ طور پر ان کی رائے کو سمجھنے میں غور و فکر کا آغاز کریں, ان لوگوں سے براہ راست رابطہ کر کے سمجھیں کہ جی ہم آپ کی یہ بات کہتے ہیں, وہ تصدیق کریں تو پھر اس پہ تنقید کریں. یہ تمام مراحل سے گزرا ہی نہیں جاتا, اور اپنے ذہن سے کچھ نتائج کو سامنے رکھ کر کچھ چلتی پھرتی باتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے, کچھ اڑتی اڑتی باتوں کو دیکھا جاتا ہے, کچھ ادھر ادھر کے کلپس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان میں الفاظ کے پیچھے پڑھ کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ شخص کا تو علم کی یہ کیفیت ہے, اس کو تو تلفظ نہیں آتا, یہ تو جانتا ہی نہیں ہے, تو مغرب کا ایجنٹ ہے, تو یہ تو مشرق کا ایجنٹ ہے. تو اس طرح کی لغویات وجود میں آتی ہیں. تو اس طرح کی جو لغویات ہوتی ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کی ہمیں ہدایت ہے کہ ان سے اعراض کرنا چاہیے. ان لغویات کو بھی ہم دیکھتے ہیں, ان کو بھی سنتے ہیں, اور ان میں بھی اگر کوئی استدلالی نوعیت کا پہلو ہوتا ہے تو اس کو اپنی وزاداری کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, علمی وقار کے ساتھ, اور ایک اعلیٰ سطح کا جو درجہ ہوتا ہے علم کی پیشکش کا, اس کو پورے دن پیش بھی کرتے رہتے ہیں. جی حسن بھائی, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے, کیسے اختلاف کا جواب دیا جاتا ہے, اور میں بھی آپ کی ان تمام کی تمام باتوں سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ سب اس طرح سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر ریبٹل کرنا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں انتشار پھیلایا جائے. اسی حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں جب کبھی بھی غامدی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پروگرامز کیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے نمایاں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام ان کے محرکات طے کرتے ہیں. کبھی ان پر سیکولرز یا پھر لبرلز کو خوش کرنے کا الزام لگتا ہے, اور کبھی قادیانیوں کی حمایت کا. اور انفیکٹ بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل لڑائی لڑ رہے ہیں, تو وہ بھی ان الزام تراشی سے باز نہیں آتے. تو کیا اسلام کی روح سے اس طریقے سے مخالفین کے حوالے سے محرکات طے کرنا, ان پر الزام تراشی کرنا, یہ عام سی بات ہے؟ دیکھیے بات درست ہے. ہمارے ہاں اس وقت علماء کرام جب تنقیدات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے کہ تنقید کرنا ایک فن ہے, تنقید کرنا ایک ہنر ہے, تنقید کرنا ایک ذمہ داری ہے, تنقید کرنا ایک بہت بھاری کام ہے جو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ اخلاقی پہلو ہیں, اس میں کچھ دینی پہلو ہیں جن کا اگر آپ نے لحاظ نہ رکھا
تو وہی تنقید جو آپ بہت جوش و خروش سے اللہ کی منشا کی یافت میں کر رہے ہیں وہ روز قیامت آپ کے گلے کا طوق بن سکتی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے تنقید کا کہ جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں، جس کا موقف آپ بیان کر رہے ہیں، وہ خود اس موقف کو اون کرتا ہو۔ ہمارے ساتھ جو المیہ ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ تنقیدات سنتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو خود سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار جس بات پہ تنقید کی جا رہی ہے یہ تو میری بات ہی نہیں ہے۔ ایک ناقد کے لیے یہ موت کا مقام ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جس چیز پر تنقید کر رہے ہو وہ تو میرا موقف ہی نہیں ہے، تو اب اس موقف کو موقف بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، اگلے کی پوری بات کو پڑھنا ہے، اس کے نظام فکر کو واضح کرنا ہے، اس کے اصولوں پر گفتگو کرنی ہے، اصولوں سے اطلاق کی انکنسسٹنسی دکھانی ہے۔ یہ ساری چیزیں محنت مانگتی ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ کام کریں گے اور عوام میں اس کو پیش کریں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس شخص کے خلاف جو تباہشہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں عام عوام میں، لوگوں کو جو اس سے متنفر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گا، پھر پروپیگنڈا نہیں ہو سکے گا، پھر اس شخص پہ الزام تراشی نہیں ہو سکے گی، پھر اس کے نیت محرکات طے نہیں کیے، پھر علم کی گفتگو ہوگی۔ اور علم کی گفتگو کے اندر لوگوں کو جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا کہ بھائی ایک موقف ان کا ہے اور ان کی ایک بنائے استدلال ہے، لہٰذا اس کے یہ کچھ نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا موقف ان کا ہے، ان کی کچھ بنائے استدلال ہے، اس کے کچھ نتائج جو سامنے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ قادیانی نواز ہے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ دنیا کو سیکولر اور لبرل بنا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی، ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کی اس آیت پر ہے، اور آیت جو ہے الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ ان الفاظ کا معنی جملے کی تالیف اور سیاق کلام کی رعایت سے یہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا موقف ان چیزوں کی روشنی میں بنتا ہے، تب جا کر یہ حدیث کی یہ توجیہ اور تعویل کرتے ہیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جس سے ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا، علماء کرام نے کرنا شروع کر دیا، تو سب سے پہلا جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آپ کا جو پروپیگنڈا ہے، لوگوں میں تنفر پھیلانا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر علم کے دائرے کی بحث ہوگی، تو جب علم کے دائرے کی بحث ہوگی تو وہاں پر پھر استدلال بولے گا نا، وہاں پر تو دلیل بولے گی، تو اس میں ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں خود علماء کرام کی، جس کو آپ کہتے ہیں کوکھ میں پیدا ہوا ہوں، اسی حلقہ فکر سے میں نکلا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 15-20 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، آج بھی ان میں بڑے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، محبت بھی ہے، میں اس نفسیات کو بھی جانتا ہوں اور ان کے اندر اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں۔ جو چیز ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ پہلی بات، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اگلی کی رائے کو جانا جائے، یعنی یہ موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ہماری بنا استدلال کو جاننا ہے مکتب فراہی کی، تو کم سے کم بھی نہیں تو آپ کو 10,000 صفحات تو پڑھنے پڑیں گے۔ بھائی مولانا فراہی کی بات اصولی چیزیں ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کی یہ تفسیر یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے 9 جلدوں میں، غامدی صاحب کی تفسیر ہے، پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے میزان، اس کے بعد ان کی کتاب ہے برہان، مقامات، باقی چیزیں، پھر کوئی اطلاقی چیزوں پہ، حدیث پہ بھی ہم نے کام کیے کئی ہزار صفحات کا۔ تو یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا فریم آف ریفرنس سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بہت آسان طریقہ ہے، ادھر سے بات لی ادھر سے بات لی، اس کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کی، اس کی کچھ ادنیٰ مماثلتیں تلاش کی، کچھ نتائج کے لحاظ سے لوگوں کو عدم واقفیت سے آگاہ کیا اور پھر جا کر پروپیگنڈا کر دیا۔ تو آسان کام ہے۔ تو علماء کی پہلی مجبوری یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ دوسری مجبوری یہ ہے کہ خود اپنے علم کی جو روایت ہے، جو اپنی میراث ہے، جو اپنی تہذیبی میراث ہے، اپنی علمی میراث ہے، اس سے عدم واقفیت ہے، اس سے انقطاع ہو چکا ہے۔ برصغیر کے اندر ایک بہت بڑا بحران جس سے ہماری مذہبی علمیت متاثر ہوئی وہ تھا تہذیبی انقطاع۔ انگریز یہاں پر آئے، آپ کا ایک تسلسل تھا، آپ کی ایک میراث تھی، ایک مخاصمت کی فضا پیدا ہوئی، اس کے اندر استخلاص وطن کی تحریکیں ہیں، انقلاب کی باتیں ہیں، اس کے اندر جہاد و قتال ہو رہا ہے، اس کے اندر عدم استحکام ہے۔ ان معاملات میں علم نہیں پروان چڑھ، تو اپنی ماضی کی روایت سے انقطاع ہو گیا۔ جب ماضی کی روایت سے انقطاع ہو گیا تو اب جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو دین میں انحراف ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل نئی بات کہہ دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم نے ان بڑے موضوعات پر جس پہ علماء اعتراض کرتے ہیں، 23 اعتراضات سیریز میں پوری امت کے علم کا لٹریچر ریویو پیش کیا ہے، پوری امت کے علم کا ایک ایک موضوع پہ۔ وہ تکفیر سے لے کر اتمام حجت کو دیکھ لیں، وہ سود سے لے کے اختلاط مرد و زن کے آداب اور پردے کو دیکھ لیں، وہ جہاد و قتال سے لے کر قرات کے اختلاف تک دیکھ لیں، اور اس وقت حدیث و سنت سے لے کر باقی جتنے موضوعات موسیقی اور اس سے متعلق چیزیں زیر بحث ہیں ان میں دیکھ لیں۔ امت کا علم پیش کیا ہے، جو بات ہم کہتے ہیں اس کو ان لوگوں نے کیسے سمجھا ہے۔ تو وہ جو علمی انداز ہے اس کو سننے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں سے تو بیشتر چیزیں خود ہماری ماضی کی تراث میں موجود ہیں، یہ بحثیں وہاں پر موجود ہیں، اس پر عدم اتفاق وہاں پر موجود ہے۔ تو علماء کرام اس پہلو سے بھی
بہت پیچھے رہ گئے ہیں کہ وہ اپنے علم کے بارے میں جانیں۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سامنے کی مذہبی قیادت ایک نیریٹو دیتی ہے، اس نیریٹو میں اصلاً سیاسی برتری کا حصول ہے، اس میں کچھ چیزیں مزاحمت کی سطح پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ غامدی صاحب کی اگر یہ بات مان لی تو ہمارا یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس کو وہ اپنے ورلڈ ویو میں لے کے جا کے اس سے اٹیچ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر رستے سے ہٹے گا، اس کی بات کو ریفیوٹ کریں گے تو ہمارے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو نہ علم کی فضا ہے، نہ تنقید علمی پس منظر میں ہوتی ہے، نہ تنقید کرنے کے لیے اس شخص کا موقف پڑھنے کا ٹائم ہے، اور نہ خود اپنی میراث کے ساتھ وہ تمسک اور تعلق قائم ہے جس میں علمی موضوعات اپنا جو پس منظر ہے وہ سامنے آ سکے۔ تو یہ وجہ ہے کہ پھر علماء اکرام جو ہیں وہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ غلط مواقف پیش کرتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بات جو یہ آج انہوں نے بیان کی، اس سے پہلے ہمارے بزرگ بھی بیان کرتے تھے، وہ کبھی دیانتداری سے پورا کا پورا جو لٹریچر ریویو اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اور یہ ہوتی ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے صدیوں کا اخلاقی زوال بھی کار فرما ہوتا ہے اور اس کے پیچھے تہذیبی انحطاط بھی کار فرما ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء اس وقت سروائیول موڈ میں ہیں، مدافعانہ جنگ کو وہ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو افکار ان کے ارد گرد پیش کیے جا رہے ہیں، آپ یقین جانیں اگر صرف اور صرف دیانتداری سے وہ ان کا مطالعہ کرتے، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کی بنا استدلال چین آف آرگومنٹ کیا ہے، تو خود ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ اس دور میں مذہب اسلام، اس پر اٹھنے والے اعتراضات، دین کی صحیح تعبیر، دین کے اندر جو چیزیں شامل ہو گئی تھیں ان کو پاک کرنے میں، الگ کرنے میں کتنی بڑی خدمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باقی علماء سے لی ہیں۔ تو ان کا جو مشن ہے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی نصرت، اس کی تائید، اس کی دعوت، اس کے فروغ میں فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو اس زاویے سے لیا ہی نہیں، اور گویا جو دین کے حوالے سے نئی تحقیق سامنے آتی تھی اس کے بارے میں سوچا کہ یہ اصل میں ہمارے جو سیاسی عزائم ہیں ان کے خاتمے کا باعث بنے گی، اور دنیا کے اندر جس وقت عالمی قوتیں ہیں در حقیقت ان کو تقویت پہنچائے گی۔ تو اس پس منظر میں چیزوں کو پڑھ کے لیبلنگ کی جاتی ہے، اسٹیکر لگایا جاتا ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، تو اس طرح کی تنقیدات کو ہم بالعموم اگنور کر دیتے ہیں۔ جی بالکل حسن بھائی، میں بھی آپ کی بات کی تائید کرنا چاہوں گا کہ ایون جو لوگ اس طرح سے غامدی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا پھر کسی کے بھی خلاف کرتے ہیں، جب ہم ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو آپ سے متنفر کروائیں، لیکن جب ہم ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں آگے پہنچانے کے لیے۔ خیر، اب آتے ہیں سیشن کے اس پہلو کی طرف جو آپ نے بھی ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر غامدی صاحب کے حوالے سے غامدی صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر کیوں نہیں کہتے۔ اسی حوالے سے میں نے بھی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً کچھ مواد شیئر کیا تھا اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پر اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اس حوالے سے کچھ چند سوالات ہیں جو میں نے یہاں پر ترتیب کے ساتھ کچھ ایڈ کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اعتراض کیا گیا وہ میرے استاد کی جانب سے آپ کے استاد پر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ غامدی صاحب یہ اولٹ پٹانگ قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تکفیر کرنے کا اختیار نہیں، تو پہلے وہ اس دعوے کو ثابت کریں، وہ اپنی اس دعوے کی دلیل پیش کریں، وہ ہم سے آخر دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا تکفیر کرنے والا تکفیر کرنے کی دلیل دے گا، یا پھر جو تکفیر نہیں کر رہا، جو دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ میں تکفیر کر سکتا ہوں، اسے دلیل دینی ہوگی؟ جی دیکھیے، ابھی ایک موضوع ہے، میں اسی کو بطور کیس اسٹڈی لے لیتا ہوں اور آپ نے جو تنقیدی سوالات پیش کیے ہیں اس پر کچھ ابتدائی روشنی ڈال کے اصل مدعا کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، اعتراضات سیریز میں گفتگو کی ہے، تکفیر کے موضوع پر گفتگو کی ہے، اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے اس کو ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں، ہمارے تصور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ وہ تفصیل کے ساتھ کئی گھنٹوں کی گفتگو ہے جس کو کبھی لوگ سننا گوارا نہیں کریں گے، کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ یہ جو اعتراضات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اگر یہ آنسو افلاق سے نہیں اترے تو یہ ممکن ہے کہ ہم نے بھی سنے ہوئے ہوں پہلے، تو اگر ہم نے سنے ہیں تو ہم نے اس کا کہیں تفصیلی جواب دیا ہوگا، کہیں اس پر گفتگو کی ہوگی، کہیں اس کے بارے میں اپنا پورا کا پورا منظم نظام فکر کے پس منظر میں رکھ کر تفصیلی طور پر نقطہ نظر پیش کیا ہوگا، تو اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ جن صاحب کا بھی آپ اعتراض پیش کر رہے ہیں کیا وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہیں؟ اگر وہ نہیں گزرے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی ایک موضوع پر میں نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہو، میں نے سے مراد کسی بھی شخص نے، غامدی صاحب نے، XYZ کسی نے، تو آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہر راہ چلتا آدمی جس وقت کہیں بھی وہ بیٹھے ہیں ان سے وہ سوال کرے ایک علمی موضوع پر اور اس کا وہ وہی محققانہ جواب دیں جو جواب ان کو دینے میں 6 گھنٹے لگیں، یا جس جواب کی بنیاد پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، یا جس جواب کو اعلیٰ سطح کی علمی
جگہ پر کتابوں میں زیر بحث لایا گیا ہے. یہ رویہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال کہ آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ گلاس ہے اس کو ذرا فریج کے اوپر رکھ دیں، تو اگر تو اس نوعیت کی بات ہے تو میں بھی رکھ دوں، میں دن میں 10 دفعہ رکھ دوں. سوال پوچھا جاتا ہے دینی فکر کے بارے میں. اس فکر کے کچھ اساسی مقدمات ہیں، ان مقدمات میں کچھ حیثیت سورسز کو دی جاتی ہے، ان سورسز کو سمجھنے کے کچھ اصول متعین کیے جاتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس سے آپ کا ایک تصور دین بنتا ہے. اس تصور دین کے اندر کچھ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ تکفیر کا نظریہ ہے، تو اب آپ جا کے ہولسٹکلی دیکھیں گے، تو آپ ذرا جائیے اس سیریز میں اور دیکھیے کہ غامدی صاحب نے کس طریقے سے ان چیزوں کا جواب دیا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تکفیر ہے یہ اپنی ذات میں دینی عمل ہے کہ غیر دینی عمل ہے. یعنی یہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کے اندر کوئی سیکولر عمل ہے، جیسے میں پانی پیتا ہوں، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں، جیسے میں گاڑی چلاتا ہوں، یا کوئی دینی عمل ہے؟ ہم کسی کی مذہبی شناخت کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو دین سے خارج قرار دے رہے ہیں، یہ عمل اپنی ذات میں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جن لوگوں کو قرآن مجید کافر کہتا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، کس بنیاد پر پیغمبر ان کو کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ان کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے. یہ موضوعات وہاں پہ زیر بحث آئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو دینی استدلال میں ڈالتے ہیں تو اس کا استقرار حق پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں جی نمازیں 6 ہوتی ہیں، آپ قرآن میں جا کے ثابت کریں 5 ہوتی ہیں. نہیں، میں نے 6 ثابت کرنی ہے. پہلے میں نے دعویٰ کیا ہے تو ثبوت میں نے دینا ہے. دینی معاملات کے اندر آپ نے اس بات حکم کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر زیر بحث آئی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پیغمبر کے مخاطبین ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید اگر ان کو کافر کہتا ہے تو کیا وجوہات ہیں، تکفیر کب کی جا سکتی ہے، کون کرے گا، کیسے کرے گا، تکفیر کرنا آج کے دور میں کیسا ہے، کیوں غلط، یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث آئی ہیں. پھر اس پر جو احادیث آتی ہیں ان میں سے ایک حدیث کا ہم نے ذکر کیا. ہمیں دیکھتا ہوں عام طور پہ لوگ کہیں ہم گفتگو کرتے ہیں تو حدیث پہلی دفعہ ہمارے علم میں آپ کے ذریعے سے آئی ہے. بھائی حدیث ہمارے علم ہے، ان احادیث پر ہم نے تفصیلی کام کیا حدیث پروجیکٹ میں. تکفیر کے متعلق جتنی روایتیں ہیں، تو علم کی جو سطح ہوتی ہے، سنجیدہ علمی سطح، اس میں اگر کوئی فاضل محقق اٹھا ہے اعتراض کرنے تو سب سے پہلے اس محنت سے گزرے، یعنی یہ کام کرے نا، کیونکہ وہ تو آیا لوگوں کو بتانے کہ بھائی ان کا تکفیر کے بارے میں یہ موقف ہے، تو یہ پوری محنت کرے. وہ محنت پہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، وہ محنت نہیں کی جاتی اور آ کے ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جی اونٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں غامدی صاحب، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. بھائی آپ آئے ہیں اعتراض کرنے تو پہلے ان کا موقف بیان کریں وہ کیا کہتے ہیں، اور موقف اگر آپ نہیں جانتے تو پھر اپنی زبان کو بند رکھیں اور کوئی دینی کام کریں. لیکن جس وقت آپ اس سطح پر آ کر چیلنج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو سوال ہم سے نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو کہ بھائی آپ دلیل دیں. پہلے ہمارا موقف سمجھیں، ہمارا موقف ہے کیا، وہ کہاں ہم نے بیان کیا ہے. تو یہ شارٹ کٹس نہیں ہو سکتے علم کی دنیا میں کہ آپ کیمرہ کھول کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا، مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ تو علماء نے اتمام حجت کر دیا تھا. اب بھائی اتمام حجت ہوتا کیا ہے، اس پر 20 گھنٹے گفتگو کی ہے ہم نے، اس کو بتایا ہے کہ اتمام حجت کیا ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. کیا یہ محض ایک اصطلاح ہے جو آپ نے زبان پہ لے لی اور اس کے بعد کہا جی آپ کے اصولوں کے مطابق اتمام حجت ہو گیا ہے، اب حسن الیاس صاحب آ کے ہمیں جواب دیں. اتمام حجت پیدا کیسے ہوا ہے، یہ کہاں زیر بحث آیا ہے قرآن میں، جب آیا تو اس کے حدود و شرائط کیا ہیں، کب ہوگا، کون کرے گا. یہ تو وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں پہ اتمام حجت کر دیا ہے. تو علم کی دنیا میں یہ جو اس طریقے کا پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے کسی جواب سے آپ مطمئن نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے، مثلا آپ نے بھی سوال پوچھا مجھ سے تکفیر کے متعلق، بھی تکفیر کرنے کی آپ دلیل نہیں دیں، نہ کرنے کی دلیل دیں، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں گا. وہ چھوٹا سا جواب اطلاقی طور پر تو آپ کے سوال کو ختم کر دے گا، لیکن نہ وہ میرے نظام فکر کو بیان کر سکے گا اور نہ آپ کے ذہن میں جہاں سے سوال اٹھ رہا ہے اس کی تشفی کر سکے گا. یہ صرف اور صرف ایک خاموش کرنے کا طریقہ کار. تو علم کی دنیا مناظرے کی دنیا نہیں ہوتی. علماء اکرام کو یہ بات بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ اب وہ جب ہمارا موقف بیان کرتے ہیں کبھی کسی جگہ پر، یا کوئی اس نوعیت کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جس کے بارے میں عوام کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنی بنیادی، تو لوگ خود نکل کے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس پر تو دیکھیے انہوں نے اتنی تفصیلی گفتگو کی بھی. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ غامدی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اور وہ اور اونٹ پٹانگ سی باتیں، کہ بھائی یہ تو اصل میں جو گفتگو اور مکالمہ ہو رہا ہوگا
وہ تو مثال کے طور پہ پوری امت کے بارے میں ہو رہا ہوگا، مسیح امت کے بارے میں. اب نزول مسیح کے اوپر ہم نے 10 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، اس میں اس چیز کو موضوع بحث بنا کر لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جن کو سیدنا مسیح چھوڑ کے آئے تھے. تو ہم نے بتایا کہ بھائی وہ لوگ جن کو چھوڑ کر آئے تھے ان میں سے تو کسی نے شرک ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد جو موقف ہم پیش کر رہے تھے اس کو اپنا لیا گیا، لیکن اپناتے ہوئے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنے موقف کی پرانے کی نفی کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سنجیدہ علمی مطالعہ، تحقیقی ذوق پیش نظر نہیں ہے. پیش نظر کیا ہے؟ یہ ویوز کی دنیا ہے، یہ واہ واہ کی دنیا ہے، اس پہ تھمبنیلز لگاؤ، اس کو پٹخنی دے دی، اس کو گرا دیا، جاوید احمد غامدی ایکسپوز، منکر حدیث، غامدی صاحب فتنہ. یہ ان چیزوں سے دین کی علم کی خدمت نہیں ہوتی، اور علماء اکرام کو بہت جلد اس بات کا اندازہ ہوگا. شروع میں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پورا عمل لوگوں کو مجموعی طور پر دین سے متنفر کرنے کا باعث بن جائے گا. جی بالکل حسن الیاس بھائی، آپ نے جو بتایا آخر میں کہ یہ سب رویہ جو علماء کرام کا ہوتا ہے یہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی ہیں. تو خیر، جو اس کے ساتھ ان اہل علم نے ایک اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ساتھ ہی میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تکفیر تو ہم ایسے لوگوں کی بعد میں کریں گے جو نبی اسلام کی ختم نبوت کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں یا پھر حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں. تکفیر تو ہم ایسے لوگوں کی بعد میں کریں گے. یہ لوگ تو آخر اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، تکفیر تو بعد میں کی جائے گی، پہلے ہمیں ان لوگوں کا اسلام ثابت کرنا ہوگا. اب یہی سوال ہے بنیادی طور پہ. اب یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس پر جائیں، ہمارا نقطہ نظر سمجھیں، محنت کریں تھوڑی سی اور کوشش کریں کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں. یعنی یہ ہم مانیں گے ہی نہیں. سب سے پہلے بتائیے آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ نے ماننا ہے کسی کو مسلمان؟ یعنی یہ اختیار آپ کو دیا کس نے ہے روئے زمین پر؟ اس اختیار کو تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. یعنی جس طرح پیچھے بات کی جا رہی تھی کہ آپ تکفیر نہ کرنے کو ثابت کریں، تو یہ اختیار ثابت کرنا پڑے گا کہ جی میں نے فیصلہ کرنا ہے، میری ویریفیکیشن ہوگی تب میں اس کے ایمان کو مانوں گا. ایمان اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. اچھا، ریاست کی سطح پر ہوگا تو قرآن مجید بتائے گا کہ کن لوگوں کے ایمان کو تم نے کس صورت میں قابل قبول کرنا ہے. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم تو مانیں گے نہیں ان کو مسلمان، بھائی آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ آپ کے ماننے سے کوئی شخص مسلمان بنے گا. ذرا بتا دیجئے، آج تک ہم جو مسلمان کی تعریف کلمہ لوگوں کو پڑھواتے رہے ہیں وہ ہے کہ بے اللہ کو مانو، پیغمبر کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، یوم آخرت کو مانو، اور علماء اکرام کو منواؤ کہ وہ تمہارے ان دعووں کو مانیں. یہ کبھی پڑھا ہم نے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کسی کتاب میں آیا ہے کہ جس وقت تک مثال کے طور پہ کسی شہر کے اندر بیٹھے ہوئے چند علماء ہمارے دعوے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کرنے کے بعد کچھ انحرافات کر دیتے ہیں، بڑے انحرافات کر دیتے ہیں. ان کے پہلے انحراف کو بتائیں کہ کیا ہے. بتانے کے لیے دیانتداری سے ان کا موقف پہلے بتانا پڑے گا کہ ختم نبوت کے بارے میں وہ کہتے کیا ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا استدلال کیا ہے. اچھا، اس سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ کو اختلاف کا حق ہے. آپ اس کو کفر کہیے، آپ اس کو شرک کہیے، آپ ضلالت کہیے، گمراہی کہیے، لیکن وہ اس چیز کو اون ہی نہیں کر رہا جو دعویٰ آپ اس کے بارے میں کر رہے ہیں. تو پھر اس کے پاس جایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا وہ کیا کہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ غور و فکر کریں گے، ہمارے نقطہ نظر کا تفصیلی مطالعہ کریں گے. میں پھر ایک دفعہ بتا دوں، میں کسی اعتراض کا جواب یہاں پہ نہیں دے رہا، میں صرف اور صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جس وقت آپ کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، تو جائیے ان مقامات پر جہاں پر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، وہاں پر مکمل استدلال پیش کیا گیا ہے، وہاں پر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی بات رکھی گئی ہے، اس کو اس کی اصل سے ریفیوٹ کریں، تب جا کر بات بنے گی. جی بالکل حسن بھائی، اور میں چاہوں گا کہ ایک اور عوامی سوال یہاں پہ آپ جاتے جاتے ایڈریس کر دیں، کیونکہ یہ عموماً ہمارے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے بھی اٹھایا گیا اور پیش کیا گیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا پھر کوئی اور جرم کرتا ہے تو ہم لوگ اسے عدالت میں کھڑا کر کے اس کے جرم کو ثابت کر کے اسے چور ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص واضح کفر کر رہا ہے تو ریاست کے پاس آخر کیوں یہ اختیار نہیں کہ وہ شخص کے کفر کو کفر سمجھنے کے بعد بھی اس کو کافر ڈکلیئر نہ کرے؟ اس سوال کا بھی بڑا تفصیلی ہم نے جواب دیا ہوا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ، وہاں پر اس کو جا کر دیکھیں. جس شخص کو آپ کہتے ہیں چور ہے وہ، تو چوری جس نے کی ہے اس کو ہم چور کیوں نہ کہیں؟ او بھائی یہاں وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نے چوری نہیں کی، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چوری نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کی ہے، تو اب چوری ثابت کرنی پڑے گی نا. تو چوری ثابت کرنے کے لیے گفتگو ہوگی، گفتگو میں اس پر اتمام حجت ہوگا، اس کو بتایا جائے گا، اس پر حق واضح کیا جائے گا، وہ اس کی تعویل کرے گا، اس تعویل کو آپ ریفیوٹ کریں گے. تو یہ بحث خود علم کی تاریخ میں جا کر دیکھیں کیا اسی طرح سے ہے.
میں نے کئی جگہوں پر خود اس سیریز میں غامدی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارا ماضی کا علم کیا یہ اس طرح سے دیکھتا ہے معاملے کو کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس نے چوری کی ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا اب اس کو میں تو چور کہوں گا۔ بھائی کفر کرتا ہے آدمی، ہمارا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کفر کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے کفر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں علم کیا کہتا ہے کہ کیا کہا جائے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ لا علمی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، کوئی جبر اکراہ کا معاملہ ہے، کوئی جہالت کا معاملہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تعویل کر رہے ہو، اس کے بعد اس کی شناخت پر گفتگو ہوگی۔ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے، چوری ہی کی مثال کو لے لیں، آپ مجھ پر الزام لگائیں چوری کا اور پھر مجھے چور کہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ چور کیسے ثابت کیا جاتا ہے۔ جائیں عدالت میں تو لگ پتہ جائے گا، دانتوں پسینہ آ جائے گا، چور کو چور ثابت کرنے کے لیے دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ تو یہ ایسے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ ایک شخص کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور بھائی پوری بریلویوں کے بارے میں آپ کا تصور ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کو کہیں گے آپ مشرک، کل سے مسلمان نہیں ہیں، ریاست ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اہل تشیع دین کا ماخذ جن لوگوں سے ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام، ان کے بارے میں کچھ رائے رکھتے ہیں، کل کہیں گے آگے بڑھ کے یہ کافر ہیں، ان سب کو ریاست کو کافر قرار دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اتنے فرقے ہیں، یہ بوری ہیں، یہ اسماعیلی ہیں، دسیوں گمراہی ضلالت تک کی چیزیں یہاں پہ رہتی ہیں، پوری کی پوری تصوف کی روایت ہے، ہم نے اس سے نکال کے دکھایا ہے کہ صوفیاء کی ذرا باتوں کو تو پڑھو بھائی، یہ نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ تو ہر جگہ آپ کو چوری نظر آ جائے گی، تو ہر جگہ وہ کام کرے، کیوں نہیں کرتے ہر جگہ وہ کام؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر آپ نے ہر جگہ یہ کام کیا تو یہی کام آپ کے ساتھ دوسرے بھی کریں گے، وہ بھی آپ کو چور کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو غاصب کہتے ہیں۔ ذرا جائیں کبھی اہل تشیع کا نقطہ نظر سنیں تو پھر ایک دوسرے کی تکفیر ہی ہوگی اور ایک دوسرے کو مار مار کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب آپ کسی شخص پر کافر کا اطلاق کرتے ہیں تو پہلے اپنی اتھارٹی ثابت کریں کہ آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا۔ دوسری چیز، آپ کہتے ہیں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، بھئی آپ اللہ میاں آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اللہ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اس میں آپ بتائیے اس شخص کو کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو۔ جب آپ اس کو اس کی غلطی بتائیں گے تو وہ آگے سے گفتگو کرے گا، کوئی دلیل پیش کرے گا تو اس دلیل کو رد کریں۔ تو رد آپ ایسے کرتے ہیں کہ تمہارے حد تک تو رد ہے، باقی میرے پورے تصوف کے سلسلے میں جو شخص یہ کام کرتا ہے وہاں رد نہیں ہے، تو آپ کی انکنسسٹنسی ہے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ حدیث پڑھیں گے، آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ وہاں جاؤ، وہ دیکھو، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، تو ان کا دعویٰ اپنے بارے میں یہ ہے کہ ہم کافر ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو کفر کو کفر کہو، شرک کو شرک کہو، ضلالت کو ضلالت کہو، لیکن اس کی شناخت کو چیلنج کرنے کا میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ٹول نہیں ہے۔ اچھا ریاست ہی فیصلہ کرے گی، ریاست کو حق کس نے دیا بھائی؟ یعنی ریاست کو یہ حق ریاست نہیں فیصلہ کرتی، علماء کرام ریاست پر زور دے کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ جو بار بار ہمیں نوید کہانی سنائی جاتی ہے کہ ریاست نے فیصلہ کیا، لوگ جانتے ہیں کیسے فیصلہ کیا، کیسے تحریک چلی، کیسے ریاست مجبور ہوئی، یرغمال بنی اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا۔ یہ ریاست کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ریاست یہ کام کرتی ہے؟ بتائیے مجھے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہاں فیصلہ کرے گی کہ کون کرسچن ہے کون کرسچن نہیں ہے؟ کئی ہزار فرقے ہیں مسیحیوں کے، کئی ہزار فرقے ہیں، اور ان کے باہمی اختلافات کو آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو کہیں ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ کیوں کریں گے آپ؟ ہمیں جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا ان کے استدلال کا جواب دینا تھا، اور اس استدلال کا جب ہم جواب دینے کی جگہ پر آئیں گے تو 10 سوالات خود ہمارے موقف میں ہم پیش کر رہے ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو احمدیوں پر سوالات ہیں، ہمیں بھی سوالات ہیں، ہم ان کے نقطہ نظر کو بے بنیاد سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلطی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھی دسیوں نقطہ نظر کو بے بنیاد سمجھتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ چوری کا الزام لگا کے آپ کو بھی چور قرار دے دیں کہ دیکھیں دین کے تار و پود بکھیر دیے، دین کی بنیادیں منہدم ہو گئیں۔ فکری گمراہی کے 5 اسباب ہیں، وہ 5 کے 5 ثابت کیے جا سکتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو دینی افکار ان میں پیش کی جاتی ہیں ان میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ متشابہات کے پیچھے نہیں جائیں گے، آپ زبان کو منطق کے طریقے پہ نہیں سمجھیں گے، آپ علم عقل کے مسلمات کو قرآن سے اخذ نہیں کریں گے، آپ قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، آپ دین کے سورسز میں کسی بدعت کو شامل نہیں کریں گے۔ ایک ایک پر گھنٹوں گفتگویں کی ہیں، تنقید کی ہے، یہ ہمارے سامنے موجود مذہبیت پر تنقید کی ہے، لیکن کہ ہر جگہ میں کہوں کہ چوری کی ہے لہذا ان کو چور قرار دو، ان سب کی ایمان کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کر دوں، تو یہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ آخر میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ تنقید کا پہلا اصول یہ ہے کہ دوسرے کا موقف ایسے بیان کریں جیسے کہ وہ سمجھتا ہے۔ تو احمدی حضرات سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، کبھی جائیے دیکھیے یوٹیوب کے اوپر غامدی صاحب نے ان کے نقطہ نظر سے اختلاف پیش کیا ہے۔ صوفیاء سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے بے تحاشا چیزوں اور عملی نتائج سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں پر بھی ان کی شناخت کو چیلنج نہیں کرتے۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے اس دعوے کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے کے بعد ان سے اختلاف کرتے ہیں۔
جی بالکل حسن بھائی، میں بھی آپ کی اس بات کی تائید کروں گا جو آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ نے تکفیر کرنے کا اصول قائم کیا ہی ہے تو آپ کو ان لوگوں کی بھی تکفیر کرنی چاہیے جو آپ کے اندر موجود اس طرح کے فرسودہ عقائد کو پیش کرتے ہیں. اور ایون ہمارے استاد محترم بھی کہتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے اس طرح سے دعویٰ نبوت کیا تھا تو ان کو بیسیکلی جو گراؤنڈز پرووائڈ کیے گئے تھے وہ بھی اہل تصوف کی جانب سے ہی کیے گئے تھے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہوگا. اگر آپ نے تکفیر کرنی ہے تو سب کو ایک ہی پہرائے میں ڈال کے آپ کو تکفیر کرنی ہوگی. خیر اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو اسی پروگرام کے اندر ایک اور صاحب نے یہ سوال اعتراض کیا غامدی صاحب کے اوپر، اور یہ دکھایا کہ غامدی صاحب کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب کی کتابوں کو اس پروگرام کے اندر دکھا کر یہ طنز کیا کہ دیکھیں غامدی صاحب کے اپنے استاد تو یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف غامدی صاحب جو ہیں انہی کی بات سے انحراف کر رہے ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں کے نزدیک ہمارے روایتی علماء کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی. تو کیا اسلام کی روح سے یہ رویہ درست ہے کہ آپ کے جو استاد نے جو کہہ دیا وہی آپ نے من و عن اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے؟ جی ہمارے ہاں جو عام طور پہ علماء اکرام یہ پوائنٹ سکورنگ کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، علم کی دنیا میں ان حرکتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یعنی یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی دیکھیں ان کے استاد یہ کہتے تھے تو اس سے مختلف بات کر رہے ہیں، تو اگر یہی طریقہ کار تھا تو بھائی یہ پوری کی پوری امت کے اندر جو پورا علم کا ذخیرہ پیدا ہوا ہے وہ سب اپنے اپنے اساتذہ کے شاگرد ہیں، اور وہ سب اپنے اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے عہد کے بڑے نابغہ لوگوں سے، اپنے مشائخ سے اختلاف کر رہے ہیں. یہ تفسیری پورا کا پورا ذخیرہ بنا ہے، یہ فقہ کا پورا ذخیرہ بنا ہے. علم حدیث کے اندر آپ جائیں یہ سب جگہوں پر یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، اختلاف ہی تو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں اپنی نسبت کرتے ہیں ایک بڑی شخصیت کے ساتھ، تو ان شخصیت کے ساتھ ان کے عدم تعلق کے ثبوت کے طور پر یہ اس طرح کے چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس معاملے میں تو وہ یہ ایسے ہوتا ہے معاملہ. بھائی ایک شخص ہے، اس شخص نے کسی اپنے بزرگ اور استاد کے ساتھ 25-30 سال گزارے ہیں، وہ اس کے اصولی نظام فکر سے اتفاق کرتا ہے، اس کے اطلاقات میں اس کو اختلاف ہوگا، اس کی اپلیکیشن میں اس کو اختلاف ہوگا، اس کے اجتہادی امور کے اندر اس کو اختلاف ہوگا، اصولوں میں بھی اس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اس کے استاد کا تعلق ختم ہو جاتا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ نسبت ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں، کیا انہوں نے جو باتیں کہہ دی ہیں وہ ان کو علماء مان لیتے ہیں اس لیے کہ وہ باتیں ان کو قابل قبول ہیں؟ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو فرائی سے اختلاف کر دیا. وہ جب فرائی کی بات کو پڑھتے ہیں تو فرائی کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو شبلی سے اختلاف کر دیا ہے. تو بھائی اگر مولانا امین احسن اصلاحی کی بات درست اور غامدی صاحب کی غلط ہے تو ان کی باقی باتیں بھی مانیں آپ. تو باقی باتیں بھی نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں دیکھیں انہوں نے پوری امت سے ہٹ کے بات کر دی ہے. تو ہمارے ہاں دلیل ہوتی ہے بنا استدلال. بطور مسلمان ہم کبھی بھی افراد اور شخصیات کو استدلال اور دلیل نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاں دلیل بنتی ہے ہمیشہ قرآن و سنت. قرآن و سنت میرے استاد نے پیش کی ہوگی تو اس کی اصل سند کے ساتھ اس کا نام لے لوں گا، اس نے نہیں پیش کی ہوگی تو اس سے اختلاف کر کے بات بیان کر دوں گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے کہی تھی یا کسی نے بھی نہیں کہی. ہمیشہ بات کی جاتی ہے اس کے میرٹ کے اوپر. دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت اپنی رائے پیش کی، اپنا استدلال پیش کیا، تو پوری مسیحی امت کا اجماع تھا اس پر کہ یہ غلط بات ہے، اور پوری مسیحی امت کا اجماع تھا تثلیث کے عقیدے کے اوپر، پوری مسیحی امت کا اجماع تھا کفارے کے عقیدے کے اوپر، پوری مسیحی امت کا اجماع تھا سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں. کیا قرآن مجید نے ان کی اس بات کو مان لیا کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھے تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اور بھائی دلیل پر اپنی بات پیش کی. جب دلیل پر بات کی پیش کی تو اگر اس کے مقابلے میں مسیح آ کر کہتے کہ ایک طرف اتنی بڑی تعداد ہے الہامی روایت کو ماننے والوں کی، ایک طرف یہ شخص کھڑا ہو کے ایک بات کر رہا ہے، تو اس کو تو ہم نہیں مانیں گے. تو ہمارے علماء اگر اس دور میں ہوتے تو کیا ان کی دلیل قبول کرتے؟ نہیں کرتے. تو یہی ہم توجہ دلاتے ہیں کہ علم کی دنیا میں دلیل اصل ہوتی ہے، نہ استاد اصل ہوتا ہے، نہ فرقہ اصل ہوتا ہے، نہ کسی مذہبی پروہت اور شخصیت اور فریسی کی سند اصل ہوتی ہے. اصل چیز دلیل ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے. جی بالکل حسن بھائی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بات کی. اور آخر میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کر دیں جو بڑی محبت کے ساتھ غامدی صاحب کو سنتے ہیں اور ایسے پروگرامز کے اندر جا کر دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ غامدی صاحب کے ہی نقطۂ نظر سے انحراف کر کے کچھ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی یہاں پر نصیحت کر دیں. یہ دنیا میں ہر شخص کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. وہ کسی مکتبہ فکر کے متاثرین یا مؤیدین میں شامل ہے، وہ کسی فکر کا دائی ہے، معلم ہے، محقق عالم ہے، مجتہد ہے. اپنی سطح پہلے طے کریں. جو آپ کی سطح ہے اس لحاظ سے آپ کے ایکشنز اور آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے ہے. اگر آپ غامدی صاحب کی کسی بات کو ایک لے مین کی حیثیت سے درست سمجھتے ہیں اور علماء اکرام کہیں پر اعتراض کر رہے ہیں
تو آپ کو کبھی بھی ان کے ساتھ گفتگو میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ علماء سے گفتگو کسی دوسری فکر کے علماء کریں گے، عام لوگ نہیں کریں گے۔ ان کو ہمیشہ اس میدان کو خالی چھوڑنا چاہیے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ان علماء کے لیے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو موقع ملے کسی جگہ پر گفتگو کا، یا کہیں لائیو اسٹریم میں موجود ہو گئے یا کہیں کمنٹ کرنے کا، تو دو پہلو ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز ہے اخلاقی معاملات کی توجہ دلائیں، یعنی اخلاقی معاملات یونیورسل ہوتے ہیں، اس میں کہیں تنابز بالالقاب ہو رہا ہے، اس میں کسی کی شخصیت پر، کردار پر، نیت پہ، محرکات پہ، ارادے پر کوئی منفی گفتگو ہو رہی ہے، تو بس آپ کا کام ہے شائستہ توجہ دلانا اور یہ بتانا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی دلیل نہیں ہے، بنا استدلال نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اصل بنا استدلال کو اس کی صحیح سند کے ساتھ بس پیش کر دیں۔ یہ آگے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کو سمجھانے کا عمل کر لیں۔ یہ استدلال دنیا کا مشکل ترین پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزرنے کے لیے ایک عالم کو 30-40 سال کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کامدی صاحب کو جو آپ دیکھتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہو گئی، یہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آئے، اس کے لیے 50-60 سال کی ریاضت ہے۔ تو اس 50-60 سال کی ریاضت سے ایک آدمی ایک استدلال پیش کر رہا ہے، اور آپ نہ علم سے واقف، نہ اس کی تاریخ سے واقف، نہ ان مسائل سے واقف، نہ ان اصطلاحات سے واقف، نہ اس زبان سے واقف، نہ آپ کو سامنے والے کا نقطہ نظر پتہ، نہ یہاں کی پوری بات بنی، ایک بات یہاں سے سنی، ایک وہاں سے سنی، اور کھڑے ہو کے مناظرہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کرنے کا کام نہیں ہوتا عام لوگوں کا۔ عام لوگ نصرت کی جگہ پر آتے ہیں، تو ان کو وہیں پر رہنا چاہیے ہے۔ علماء کا احترام کریں، کبھی ان سے بدزبانی نہ کریں، کبھی ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں، کبھی ان کو جواب دے کر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کا کام نہیں ہے۔ علماء اکرام کو ہماری طرف بھیجیں اور پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ علم کی دنیا کے آداب سے بھی ہم واقف ہیں، گفتگو اور تحقیق میں بنا استدلال کو متعین کیسے کیا جاتا ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور جب کوئی سنجیدہ فکری اعتراض ہوتا ہے اس کو کس اعلیٰ علمی سطح پر ٹیکل کرنا ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ ہمارا کام ہم پر چھوڑ دیں، اپنا کام اپنے آپ پر۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ تمام بھائیوں سے بھی اجازت لینا چاہیں گے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کا حسن بھائی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔